बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुल प्लाजा का सान्या सिर्फ एक इमारत में आग लगने और उस इमारत के गिरने और कीमती जाने ज़ाय होने का एक वाक़या या सान्या नहीं है, बल्कि उस पूरे निज़ाम पर सवाल उठाता है। जिस निज़ाम में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल होता है, जिस निज़ाम में इंसानी ज़िंदगी को, एक आम आदमी की ज़िंदगी को कोई भाव नहीं दिया जाता, जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी ज़मीन पे अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल करता है, कुछ रिश्वत देता है और फिर वहाँ पे गलत तामीर करता है, वहाँ पे जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे नालायक लोग होते हैं, बेहिस होते हैं। वो वहाँ पे जितना मैकेनिज़्म होना चाहिए सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, उसको इंश्योर नहीं करते, उनको परवाह ही नहीं है, उनका क्या जाता है। ये जो एक सान्या हुआ, इस हादसे को साने में बदलने में ज़ाहिर है आपको बैड गवर्नेंस नज़र आती है, आपको लैक ऑफ जो रिस्पॉन्स है उसकी एफिशिएंसी नज़र आती है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने संगीन गहरे मसाइल हैं आपको वो भी नज़र आता है। वहाँ पे ट्रैफिक ज़रूरत से ज़्यादा है, वहाँ पे आबादी ज़रूरत से ज़्यादा है, वहाँ पे जो रश है वो वहाँ के वसाइल से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी तेज़ी से कराची अर्बनाइज्ड हुआ और होता चला जा रहा है और रोकने का कोई तरीका नहीं है किसी के पास, तो ये मसला तो बहरहाल बड़ा आपको वाज़े तौर पे नज़र आया। लेकिन एक और भी बड़ा संगीन मसला है, बड़ा संजीदा मसला है, और वो आज का मसला नहीं है, वो है कराची की ऑनरशिप पे लड़ाई। MQM कहती है ये शहर हमारा है क्योंकि हम शहरी आबादी हैं, हमारा हक है। सिंध की जो गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, उनको ये इल्ज़ाम दिया जाता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो दही सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लिहाजा इनका कोई स्टेक नहीं है इस शहरी आबादी में। जमात इस्लामी वाले जो हैं वो अपना एक राग अलापते हैं इस सारी सिचुएशन में। तो ये जो खींचातानी है उस वजह से भी कराची के मसाइल मज़ीद पेचीदा, मज़ीद संगीन और मज़ीद गहरे होते चले जा रहे हैं। इस वाक़े पे भी हमें वही सियासत, वही पॉइंट स्कोरिंग नज़र आ रही है। MQM ने तो यहाँ तक कह दिया कि वफाक कंट्रोल संभाल ले कराची का। एक वाक़े की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी समझती है कि सियासत की जा रही है, 18वीं तरमीम को हदफ बनाने की साजिश की जा रही है। तो ये सारा का सारा जो मामला है, इसमें आप क्या उम्मीद रखें इन सियासतदानों से, इन सियासी जमातों से कि ये कोई हल निकालेंगे। एक ऐसा शहर जो मुल्क का मुआशी हब है, एक ऐसा शहर जो ऑक्सीजन देता है इस पूरे मुल्क को, जहाँ पे इस पूरे मुल्क के तमाम एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं, उस शहर को बेहतर गवर्न करने के लिए जिस सियासी इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है वो सियासी इत्तफाक़ राय पैदा नहीं हो पा रहा, और बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी भी वो इत्तफाक़ राय पैदा करने में नाकाम नज़र आती है। हालांकि वो मफाहमत के, बातचीत के, मुज़ाकरात के बादशाह समझे जाने वाले लोग हैं, और बादशाह हैं उनकी जमात में, गुरु हैं, लेकिन वो भी इस मामले पे हमें कहीं ना कहीं स्टक नज़र आते हैं। बहुत सारे इल्ज़ामात हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे। MQM इल्ज़ाम लगा रही है। आज मुराद अली शाह साहब ने कहा, जो उन्होंने तफसीलात बताई और जो अभी तक इंक्वायरी हुई है, जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारे जो उसमें बेसमेंट बना, छत पे जो पार्किंग्स बनी, कुछ इजाफी जो दुकानें बनी, उसकी जो NOCs थे वो उस वक्त लिए गए जब मेयर MQM का था या हुकूमत उनकी थी, और फिर MQM खुद इत्तेहादी रही है। कराची में कितनी इस्लाहात करने के लिए MQM ने कोशिश की है, ये सवाल भी अपनी जगह पर बड़ा अहम है। तो इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए जनाब हमारे साथ मौजूद हैं कादर मंदोखेल साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फैसल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब का ताल्लुक़ है, और अरशद वोहरा साहब रहनुमा है MQM के, साबिक डिप्टी मेयर कराची भी हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं कादर साहब आपसे करना चाहूँगी। क्यों आपको लग रहा है कि इस इशू पे सियासत हो रही है? क्योंकि जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा ही सवालात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगते हैं। कराची की सड़कें हों, कराची में इस तरह के हादसा पहले भी होते रहे जहाँ पे आपकी जो बल्दिया के इदारे हैं, जो बिल्डिंग अथॉरिटी और कंट्रोल के इदारे हैं, वो नहीं लगता ऐसा कि वो कोई इफेक्टिवली काम करते हैं। देखिए, यकीनन गुड गवर्नेंस के ऊपर बात हो सकती है, यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है उसके ऊपर इंक्वायरी की बात हो सकती है, यकीनन अफसरान की या हमारी हुकूमत की या किसी की भी कोताही और गफलत की बात हो सकती है। मगर क्या बात है कि पूरा पाकिस्तान सानिया गुल प्लाजा में जो ना वो
ہر انگ اشبار ہے، اور وہاں پہ قومی اسمبلی سے جو ہے نا وہ خواجہ آصف جو ہے نا وہ تقریر جاڑ لیتا ہے. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی آیا ہوتی ہے، کوئی غیرت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ میں ایڈ کر رہا ہوں اس کے تقریر میں. بات ہو رہی ہے یہاں ثانیات کی. آپ 18ویں ترمیم کے، یعنی پہلے ہی آپ پہ چھری بغل میں اور منہ پہ رام رام آپ پہلے ہی کرتے آ رہے ہو. اوپر سے مخبر خاص نے ادھر بھی پریس کانفرنس کر ڈالی ہے. او بھائی میری بات سنو، پہلے اپنی کرتوت تو دیکھ لو. 11 سپٹمبر 2012 میں آپ نے بتم مانگا تھا بلدیہ فیکٹری سے 15 کروڑ نہ دینے کی صورت میں 259 مزدوروں کو تالا لگا کے زنجیروں سے دروازوں کو جلا کے راہ کر دیا ہے. یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں. اسی مخبر خاص نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا یہ ہمارے لوگ ہیں. بلوچستان میں دہشت گردوں کو عام معافی ہو سکتی ہے تو ہمارے لوگوں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں آ جائے ایشوز پہ بات کریں. آپ کے 35 سال بھی کراچی والے جانتے ہیں. وہ کہ آپ یا باقی پاکستان میں جو کراچی والا چتر ہے، جس طرح بوری بال ٹھیک ہے تاشے، جس آپ طرح اچھا وہ جو اس وقت ظاہر ہے 200 جس طرح وہ سب دنیا کو یاد ہے. جو 259 لوگ اس وقت زندگی سے گئے وہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے، جو اب گئے وہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے. مطلب فرق ہے دونوں میں فرق ہے. وہ دہشت گردی میں بدترناک کی صورت میں جلا ہے. یہ تو ایک حادثہ ہے نا، آگ لگی ہے نا. غفلت ہو سکتی ہے، لاپرواہی ہو سکتی ہے. وہ بھی ٹاؤن پی ٹی آئی کا ہے. آپ وکیل ہیں فیصل صاحب بھی وکیل ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک ٹرم ہوتی ہے کرمنل نیگلیجنس جس کو کہتے ہیں، مجرمانہ غفلت. تو میرا خیال ہے ہم نے آفر کیے نا، ہم نے جوڈیشل کمیشن کی آفر کی. آئیے ارشد وارا صاحب، ٹھیک ہے ارشد وارا صاحب، مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کے آج وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے بھی، کل شرجیل میمن صاحب نے بھی، ناصر شاہ صاحب نے بھی، ہر کوئی آپ کا جو دور ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں. آپ کی گل پلازا کے حوالے سے جو ڈیمانڈ سامنے آئی، بالخصوص جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ وفاق جو ہے وہ سنبھال لے کراچی کو. تو کیا یہ پارٹی پالیسی ہے؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ نہ ایم کیو ایم سے، نہ پیپلز پارٹی سے، کسی سے بھی نہیں سنبھل سکتا، اس لیے وفاق لے لے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ وفاق کو یہاں پہ آپ نے نا ڈفرینٹ سبجیکٹس کو جو ہے نا مرج کر دیا ہے. اچھا یہ سارے ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں. بلدیہ فیکٹری کی بات کرتے ہیں، جب کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو بلدیہ فیکٹری کی بات کرتے ہیں. بلدیہ فیکٹری میں جو ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک ثانیہ تھا. اور شاید میں قادر بھائی کو بتا دوں کہ قادر بھائی آئی واز دا فرسٹ ممبر آف دیٹ جے آئی ٹی بیکاز آئی واز دی چیئرمین سائڈ ایٹ دیٹ ٹائم، اور میں 48 گھنٹے تک اس آگ میں بھی تھا. خیر اینی میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس میں جتنے بھی لوگ ذمہ دار تھے تقریباً وہ جو ہے ود ٹائم کورٹ سے بری ہو گئے. اب جو ہے ہم آ جاتے ہیں دوسرے چیپٹر کی طرف نا. دیکھیں ہم جب بھی کسی انسیڈنٹ پہ، اب یہ اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں گل پلازا کو، 18ویں ترمیم اور کراچی کو وفاق کے ماتحت دینا، یہ تیسرا سبجیکٹ ہے اور یہ گل پلازا سے کبھی ریلیٹ نہیں کیا گیا. یہ اس سے پہلے بھی یہ سبجیکٹ جو ہے بہت دفعہ آیا ہے. تو لیٹ اس ڈسکس گل پلازا فرسٹ اینڈ دین آئی ول کم بیک ٹو 18th امینڈمنٹ. جی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں گل پلازا کا جو انسیڈنٹ ہوا، اٹ از مائی کانسٹیٹوئنسی. میں وہاں پر موجود تھا تقریباً 11:30 بجے، 11:35 پہ میں وہاں پہنچ گیا تھا جب آگ لگی تھی. تو اٹ از ویری انفارچونیٹ. دیکھیں کراچی کا جو سب سے بڑا ایشو اس وقت ہے، وہاں پہ ایک تو سب سے پہلے کراؤڈ وہاں پہ بہت تھا. قادر بھائی پلیز میں اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا، اور ویری ہمبلی کائنڈلی لسن ٹو می، کیونکہ یہ سبجیکٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں گل پلازا کا. اب وہاں پہ تقریباً 6-7 ہزار لوگ تھے، اور پھر ٹریفک جیم اور سیٹرڈے نائٹ. اور پھر جو ہے میں نے وہاں جب پہنچا تو فائر چیف وہاں موجود تھے. انہوں نے مجھے کہا ارشد بھائی کسی بھی طریقے سے پانی کا انتظام کریں، پانی نہیں ہے. پھر دین آئی کالڈ سی ای او آف واٹر بورڈ. انہوں نے امیڈیٹلی فون اٹھایا. انہوں نے کہا کہ میرے آم آن لائن، اور میرے ہائیڈرینٹ کے جو چیف ہیں وہ میرے ساتھ گرو مندر پہ پھنسے ہوئے. میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے ویڈیو شیئر کی کہ بیکاز آف دا ٹریفک مینجمنٹ اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ جو کہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے سارے واٹر ٹینکرز باؤزرز جو ہیں وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے. اب دیکھیں جب وہاں پر کراؤڈ 5-6-7 ہزار لوگ موجود ہوں، اور پولیس والے آئی سوئر اپون گاڈ بخدا 15 سے 16 20 کہہ لیں 25 کہہ لیں
6-7 हजार के क्राउड को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ नबी बख्श थाना जो कि कंसर्न थाना था, उसके कुछ 15-20-25 पुलिस अफसर थे। वहां हमें पुलिस वाले चाहिए थे, वहां पुलिस वाले इसलिए चाहिए थे कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज करते, लोगों को जो जिस तरीके से लोग जो है वहां पे जमा हुए थे, और फिर ट्रैफिक का रास्ता खुलवाते। ट्रैफिक डीआईजी ट्रैफिक से बात हुई कि तो ये जो अर्शद साहब मैं कथा कलामी कर रही हूँ, जो आप जो इवेंट्स का पूरा एक सीरीज बता रहे हैं, हादसा तो हो गया था, हादसे को साने में बदला इन सारी मुश्किलात ने। मेरी बात आप मुकम्मल होने दें तो आपको पता चले। अब जब बात यह है कि ये तमाम चीजें आधा पौना घंटा इन चीजों ने जब लिया, तो आग किसी का इंतजार नहीं करती है। आग जो है ना, आग के पास वक्त नहीं होता है, और वो जिस तरीके से वायरिंग के अंदर फैली है और चारों तरफ से पेरिफेरी को उसने जो है वो आग में लपेट दिया, तो अंदर जो लोग फंसे हुए थे उनकी वीडियोस भी हमारे पास आ रही थी। अच्छा, उस वक्त भी तकरीबन 200-250-300 लोगों को निकाला गया था, लेकिन वो फिर जिस तरीके से आग फैली चारों तरफ से और बाहर निकलने के रास्ते खत्म हो गए थे, बंद हो गए थे ऑलमोस्ट। अब उसमें देखें, मिसमैनेजमेंट तो डेफिनेटली है, मिसमैनेजमेंट है। मैं ये कहूंगा इंतजामिया की मिसमैनेजमेंट है। आप इससे अंदाजा लगा लें, इस शहर में जिसमें इतनी बड़ी आग लगी हुई हो, 1200 दुकानें हो, वहां पे आपका जो कमिश्नर है वो जो है रात को 3 बजे आ रहे हैं 15-20 मिनट के लिए। डीआईजी साउथ जो है उनको भी गवर्नर साहब ने कॉल किया। गवर्नर साहब तकरीबन 4 घंटे मेरे साथ थे, मैं तो खैर सुबह तक था वहां पे, लेकिन गवर्नर साहब भी 4 घंटे तक साथ थे। उन्होंने कॉमकोर को कॉल किया। तो ये देखें, ये इंसिडेंट हो गया, बहुत बड़ा सानिया है, और इस साने में हम आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, हाँ, आपने कहा इंतजामी गफलत है और ज़ाहिर नाअहली है। मैं जरा वापस आऊंगी 18th अमेंडमेंट वाले पॉइंट पे। मैं पहले जरा फैसल साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। फैसल साहब, ये हादसात के ऊपर जो है वो गवर्नेंस ज़ाहिर है हाईलाइट तो तभी होगा जब कुछ बुरा होता है, लेकिन सिर्फ इल्ज़ाम तराशियां ही हैं दोनों जानिब से। जो बड़े स्टेक होल्डर हैं दोनों, कराची की पॉलिटिक्स के, कराची के इंतजामात के, वो पीपल्स पार्टी और MQM हैं, दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं। जमात इस्लामी भी इल्ज़ाम तराशी करती हुई दिखाई देती है, उनके भी एक बड़ा फुटप्रिंट है। आपको लगता है कि इस इशू से हम कुछ सीख पाएंगे या ऐसे लड़ते रहेंगे? थैंक यू जी। पहली बात तो ये है कि ये इशू एक ज़ाहिर है बहुत बड़ा हादसा है। इसमें इंसानी जानों का ज़या हुआ है। गवर्नेंस की जो फेलियर्स हैं वो पॉप अप हुए हैं कराची में। दोनों जमातें इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अब MQM इससे खुद किस तरह से बरील ज़िम्मा हो सकती है? पीपल्स पार्टी सिटिंग गवर्नमेंट है, ज़ाहिर उंगलियाँ तो उनके ऊपर उठेंगी। मेयर भी उनका है। जिस तरह से MQM ने कराची में काफ़ी अरसा तक हुक्मरानी की और तबाह हाल किया है कराची को, तो ये जो जमातें हैं ये अवाम की नुमाइंदा जमातें नहीं हैं। ये असल जो रिप्रेजेंटेशन ना होने का नुकसान है। मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से ये कहना कि जी वफाक ले ले, ये तो बच्चों जैसी बात है, ये तो बिल्कुल मजाक बात है। क्या एक हादसे के ऊपर जितना मर्जी बड़ा हादसा हो उसके ऊपर वफाक कराची का निज़ाम संभाल ले? ये तो इनकी, या तो ये पीपल्स पार्टी को जो है 18वीं तरमीम पे ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। उनसे किसी ने कहा है, इशारा हुआ है कि आप इनके ताकि ये 18वीं तरमीम पे जो वैसे तो तय है वो 28वीं तरमीम आएगी तो पीपल्स पार्टी वोटें भी देगी और मार्च में तकरीबन वो आ जाएगी अगर पहले ना आई तो ये बातें इसके लिए कर रहे हैं। और MQM की अपनी सियासत है। वो समझते हैं कि पुरानी सियासत ये करके, जिस तरह से अल्ताफ़ हसन के ज़माने में, वो कंट्रोल करना चाहते हैं कराची को फिर वो एक वही बनाना चाहते हैं, बुरा ना मनाएं जैसे अल्ताफ़ हसन के माफिया ने कंट्रोल किया था। तो दे वांट द सेम कंट्रोल ओवर कराची। तो ये बातें तो खैर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इसी तरह से इस्लामाबाद में बहुत बड़े हादसे हुए हैं तो क्या फिर कोई सूबा के वफाक का कंट्रोल संभालेगा? ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, कादर मदो खेल साहब, आपको भी लगता है कि MQM आपको ब्लैकमेल करी है? फैसल साहब ने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। वो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम पे किसी ने इशारा किया। वो मैं वोरा साहब से भी पूछती हूँ, लेकिन आप लोग जो हैं वो मुसलसल 18वीं तरमीम को लेके बहुत दबाव में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती है और बार बार इसका जिक्र भी आपके चेयरमैन भी करते हैं, आप सारे लोग भी शोज पे आके करते हैं। देखिए, ये 18वीं तरमीम कोई पीपल्स पार्टी ने अकेले नहीं पास कराई। यही MQM, यही मुस्लिम लीग नून, ये सारी जमातें मौजूद थे उसमें, उसके साइन किया है।
اور پھر ایک ثانیہ ہوا ہے، ایک وورا صاحب خود وہاں کا MNA ہے، تو ان کو پتہ ہے ساری صورتحال. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹاؤن چیئرمین PTI کا نقشہ کس دور میں، ساری باتیں اپنی جگہ پہ. مگر جو ایسوسیشن ہے، ایسوسیشن کی بھی تو غلطی ہے نا کہ سارے دروازے بند کر کے آگ لگی ہے، لوگوں کو جانے نہیں دے رہے. گاڑیاں اوپر کیسے بچ گئی؟ چھت پہ لوگ چھت پہ چڑھنے کی کوشش کرتے، وہ دروازہ بند. مسجد کا دروازہ توڑ کے لوگ نکلے، کافی باتیں اس میں. لیکن ایسے موقع پہ رپورٹ کب آئے گی قادر صاحب؟ آپ کی حکومت کو کم از کم آ چکی ہے. نہیں، ابتدائی رپورٹ ہی آئی ہے. رپورٹ آ چکی ہے. آج وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے نا وہ باقاعدہ سندھ اسمبلی میں تفصیل بتا دی اس میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال یہ کہ ایسے موقع پہ 18ویں ترمیم اور کراچی پہ یلغار، یہ ساری چیزیں کیوں یاد آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کراچی کا ڈائنامک جو ہے نا، فیصل چودھری صاحب، وورا صاحب تو اچھی طرح جانتا ہے. فیصل چودھری صاحب اور آپ شاید واقف نو، ان کا ڈائنامک لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ جیسا نہیں ہے. یہاں 38% سے بھی کم جو آبادی ہے، ایریا ہے، وہ سندھ حکومت کے پاس ہے. باقی DHA، نیوی، ایئر فورس، کنٹونمنٹ وہ ہے. لیکن روڈ، ترقیاتی کام سارا جو ہے نا سندھ حکومت کرتی ہے. پھر جب بلدیاتی نظام ہے، وہ 25 ٹاؤن ہے. 25 ٹاؤن میں 14 ہمارے پاس ہے، 3 PTI کے پاس ہے اور 9 جماعت اسلامی کے پاس ہے. پھر یہ ساری چیزیں پھر تقسیم ہے. ہر ایریا کا اپنا اپنا. اور ٹاؤن چیئرمین بڑا بااختیار آدمی ہوتا ہے، ان کے پاس ٹیکس ہوتا ہے، سارے ٹینڈر، ترقیاتی کام، سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے. وہ ساری باتیں ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے، ہماری غفلت ہو سکتی ہے، ہماری افسران کو، ساری باتیں ہم سننے کو تیار ہے. مگر ایک دم کراچی کو وفا کے حوالے کر دو. وہ بھائی کراچی کوئی لڈو ہے جو آپ کسی کے حوالے کر دیں گے؟ ٹھیک ہے. میں وورا صاحب آپ سے کیونکہ آپ نے 18ویں ترمیم پہ بھی بات کریں، میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. منتقل صاحب، بریک کے بعد واپس آتی ہوں. جی، کس موقع پہ 18ویں ترمیم کا ذکر کہیں ریلیونس میں ہے، یا باقی یہ پہلے سے جو بحث چل رہی ہے اس تناظر میں 18ویں ترمیم کا آپ کو گل پلازا سے جڑی ہر سٹیٹمنٹ میں ذکر نظر آ رہا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. جی، ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی، وورا صاحب، فیصل صاحب نے بھی کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اچانک سے ایک حادثے پہ کہیں جی کہ وفاق کنٹرول سنبھال لے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک ذاتی بیان تھا، یا وہ فرسٹریشن ہے جو ظاہر ہے 18ویں ترمیم اور بالخصوص بلدیاتی اداروں کو لے کے آپ کی اور پیپلز پارٹی کی کھینچا تانی چل رہی ہے بڑے عرصے سے؟ دیکھیں، ایک تو یہ فیصل صاحب جو ہیں، انہیں کراچی کی الف بے پتہ ہے نہیں، اور کراچی پہ ڈیبیٹ کرنے آ جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہو کہ وہ لوگ جو کہ کراچی کو جانتے ہیں، یہ تو نہیں وورا صاحب، میں کراچی کی نہیں ہوں، میں پنجاب کی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کراچی کا پتہ ہی نہیں ہوگا. یہ تو ایک عجیب سی بات ہے. ہم تو امریکہ کی پالیٹکس بھی ڈسکس کرتے ہیں، آپ لوگ ساری دنیا کی پالیٹکس اور ساری دنیا کے ڈائنامکس ڈسکس کرتے ہیں. آپ اگر پنجاب میں ہیں تو آپ بتا دیں کراچی کے پانی کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، کراچی میں روزانہ کا کچرا کتنا جنریٹ ہوتا ہے، کراچی میں کتنے ٹاؤنز ہیں، کراچی کی یونین کاؤنسلز کتنی ہیں، کتنی شارٹ تھیں جو کہ بلدیاتی انتخابات کے بعد 53 یونین کاؤنسل جو ہے نئی بازیاب کرائی گئی. تو دیکھیں، میں اس انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں. کراچی کے بارے میں ڈیفینیٹلی پنجاب کے کیا، اسلام آباد کے کیا، KP کے کیا، سب کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ صدر مارکیٹ بھی ہے، طارق روڈ بھی ہے، یہاں پہ مسائل کا بھی پتہ ہے ناظم آباد بھی ہے. مسائل کا بھی پتہ ہے ہمیں. میں بات کر رہا ہوں ایشوز کی. دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے نا گل پلازا کا، یہاں پر تو بات آ رہی تھی کہ یہ فیلئر آف دی ایڈمنسٹریشن کا، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی کہ اس کو لے کر 18ویں ترمیم، دیکھیں ترمیم تو مجھ سے بہتر قادر صاحب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ترمیم جو ہے وہ نہ تو اس کو وڈرا کیا جاتا ہے، نہ اس کو ختم کیا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو دی نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ نئی ترامیم آتی ہیں، اور وہ اگر پرانی کسی میں کوئی چیز جو ہے وہ چینجز کرنی ہو تو وہ اس کو کیا جاتا ہے. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے، دیکھیں 18ویں ترمیم میں جو ہے سب سے بڑی چیز آرٹیکل 148 کو، جو کہ MKM کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی، اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے 16 سالوں میں جب سے یہ 18ویں ترمیم آئی تھی، ان 16 سالوں میں جب NFC ایوارڈ ہر سال ملتا ہے تو NFC ایوارڈ کے جو پیسے ملتے ہیں، پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے تھا. پروونشل فائنانس کمیشن سے اسی فارمولے سے جیسے NFC سے پاپولیشن ریلیٹڈ، لینڈ ریلیٹڈ، جیوگرافی ریلیٹڈ لوکل باڈیز کو جاتا ہے، جی، جو ہے وہ نیچے تک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا آنا چاہیے، وہ نہیں آیا. اچھا، جب وہ نہیں آیا اور پھر 22,000 ارب روپے 17 سالوں میں ملے ہیں گورنمنٹ کو، تو ہمیں کراچی میں جو ہے ایشوز نظر آتے ہیں. ہمیں کراچی میں پانی کا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پیسے ملے ہیں وہ کراچی میں نہیں ہوئے اسپینڈ؟ نہیں، کراچی میں نہیں ہوئے. کراچی میں کیا، سندھ میں نہیں ہوئے.
4 سال سے جو ہے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ یونیورسٹی روڈ کھدی ہوئی ہے، اور ایک انڈر پاس بنانے کے لیے تقریباً آج 2 سال ہو گئے، وہ انڈر پاس لوگ یہاں پہ گٹر میں گر کے مر جاتے ہیں۔ کل کی بات ہے کہ 70 سال کا بوڑھا جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے، اور جس طریقے سے لاش کی بے حرمتی ہو رہی تھی، اور جس طریقے سے اسے بانسوں سے باندھ کر گٹر سے نکالا جا رہا تھا، آئی مین دس از ٹو مچ۔ یہ کراچی ہے، یہ میجر ٹیکس دیتا ہے آپ کا۔ لیکن کیا وفاق اگر نظام سنبھالے گا وورا صاحب تو ٹھیک ہو جائیں گے یہ سارے مسئلے؟ وفاق نظام سنبھالے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے، 18ویں ترمیم میں کوئی رد و بدل ہو، این ایف سی میں ہو، ٹھیک ہو جائیں گے؟ دنیا میں یہ مثالیں ہیں، نیدرلینڈ میں یہ مثال ہے، ملیشیا میں یہ مثال ہے۔ کراچی جو ہے ویسے بھی سندھ میں 1971 کے بعد آیا ہے، اس سے پہلے کبھی کراچی سندھ کا حصہ نہیں رہا۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ کی 27ویں ترمیم کے بعد آن دا فلور میں نے خود سب سے پہلے اسپیچ میں ڈیمانڈ کی تھی کہ کراچی شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز فیڈرل فائنینشیل کیپٹل ٹیریٹری، بیکاز اس کی پاپولیشن جو ہے وہ دنیا کے 100 ملکوں سے بھی زیادہ اس کی پاپولیشن ہے۔ ٹھیک ہے فیصل صاحب، پہلے آپ کامنٹ کر دیں آپ کا۔ ٹھیک ہے، وورا صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو ڈائنامکس کیونکہ نہیں پتہ ہیں، کراچی کی ڈائنامکس اور ضروریات مختلف ہیں۔ فیصل صاحب، وہ پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کی طرف سے پیسوں کے اوپر وزیر اعلیٰ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ ظاہر اپنی سیاست میں اپنے ایم پی ایز کے مطابق جو ہے وہ یہ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، جو کہ پروونشل اسمبلی نیشنل اسمبلی کا بالکل کام نہیں ہے۔ آرٹیکل 140A کے تحت یہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹیولی لوکل گورنمنٹس کو آزاد کریں، ان کو بالکل خود مختار کریں تاکہ وہ اس پہ ڈیلیور کریں۔ دنیا بھر میں کراچی ہو یا کوئی اور میٹروپولیٹن سٹی اس لیول کا ہو، وہ گورن ہو نہیں سکتا جب تک آپ کی سٹی گورنمنٹ نہ ہو۔ دیکھیں نا، لندن، نیو یارک، پیرس، یہ بھی بہت بڑے شہر ہیں دنیا میں، اور بھی بہت بڑے شہر کے کلکتہ ہے، بامبے ہے، وہاں پہ ان کے جو ہیں مسائل بھی ایسے ہیں۔ کراچی پاکستان کا فیس ہے، اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہو سکتی کہ کراچی کی اپ لفٹ، کراچی کی گورننس جو ہے ورلڈ کلاس ہونی چاہیے، لیکن گزارش یہ جی کہ یہ اس میں صرف ایڈمنسٹریٹو ایشوز تو نہیں ہیں، پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں۔ اب کراچی میں پختون جو ہیں وہ سب سے بڑی آبادی ہے پاکستان میں، اگر کوئی دوسرا پختون بڑا شہر ہے، میرا خیال میں تو نمبر 1 پہ کراچی ہے پورے پاکستان میں، جتنی پختون آبادی ہے وہاں پہ ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں۔ اس طرح سے یہ جو ایتھنیسٹی ہے نا جی، اس سے اوپر آ کے آپ کو ایک بات کرنی پڑے گی۔ ابھی بھی سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ کوٹا سسٹم چلتا ہے، تیسری نسل ہو گئی ہے یہاں پہ، تو اس کی اپنی فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموگرافی بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی ہیں، پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں۔ قادر متوکل صاحب، وورا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو فلور آف دا ہاؤس اس بات کو ڈیمانڈ کیا ہے کہ فیڈرل فائنینشیل ٹیریٹری ڈکلیئر کیا جائے کراچی کو۔ کس خوشی میں؟ میں آپ سے سوال کروں، کس خوشی میں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے پیسے نہیں لگائے، جو 22,000 ارب روپیہ ملا، آپ نے وہ سپینڈ نہیں کیا کراچی کی ویل بینگ پہ، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر پہ ڈھکن نہیں ہے۔ کچھ بھی آپ نے سوال کری، اب جواب سن لیں۔ کچھ بھی ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ دنیا کے ٹاپ اسپتال جو ہم نے بنائے، یہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ کڈنی اسپتال نظر نہیں آ رہا ہے، بے نظیر ٹراما سینٹر نظر نہیں آ رہے ہیں، کراچی کی انڈر پاس بریجز روڈ نظر نہیں آ رہے ہیں، کراچی کی سڑکیں نظر نہیں آ رہے ہیں، کراچی کے پانی کے لانے سیوریج کے لانے نظر نہیں آ رہے ہیں، کراچی کے پارک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ او بھائی خدا کو مانو، آپ کے وقت میں جو آپ کو بتم مل رہا تھا، آپ کو ابھی بتم نہیں مل رہا، یہ بولو۔ آپ کے وقت میں جو دہشت گردی لوگوں کو قتل غارت کرے وہ اب بند ہو گیا ہے، شکر ہے الحمدللہ۔ اب لوگ یہ تو نہیں کہتے کہ قتل ہو جائیں گے، پانی کو رو رہے ہیں، بجلی کو رو رہے ہیں، گیس کو رو رہے ہیں، یقیناً ان کا حق ہے، لیکن آپ نے جو کراچی کو خون میں بنایا، پنجابیوں کا قتل عام، پشتونوں کا قتل عام، سندھیوں بلوچوں کا قتل عام، خود مہاجروں کا قتل عام، یہ سارا دور بھول گئے؟ ابھی آپ کراچی حوالے وہ دور چلا گیا نا قادر صاحب، اس دور کا قادر صاحب وہ تو چلا گیا دور۔ آپ کے مخبر خاص کے میڈم، آپ سوال کیے تو پوری جملہ سن لینا، اتنا جلد بازی نہ کرے۔ آپ مخبر خاص نے جو پریس کانفرنس کیے، ان سے ذرا پوچھ ان کو کتنے ووٹ ملے؟ 3,800 ووٹ۔ میرے پاس سارے ثبوت ہے، یہ فیصل چودھری صاحب گواہ ہے، میں نے الیکشن کمیشن کے ٹیبل پہ سارے ووٹ رکھے جو ہم نے چھینے ہیں ہمارے لڑکوں نے۔ چودھری صاحب یاد ہے آپ کو؟ میں نے کہا یہ میں کس کے منہ پہ ماروں؟ 3,800 ایم این اے بیٹھے، آپ فرعون بن کے بیٹھے ہوئے، یہ گواہ ہے نا۔ چلو پی ٹی آئی کا یہ سینئر وکیل ہے۔ سوال یہ کہ یہ ساری چیزوں کا آپ پہلے اپنی اصلیت تو بتا دیں، آپ ووٹ بینک تو بتائیں۔
ابھی بھی جو الطاف حسین کے MKO میں اس پہ آپ قابض ہے اور خود پیس بھی آپ کے اوپر قابض ہے. وہ بھی پوچھتا کون ہے آپ کو کراچی میں؟ کیا گورنر کا اسی مخبر خاص کا ویڈیو لیک ہو گئی جس نے کہا میں ووٹ نہیں ملا؟ یاد نہیں ہے؟ آپ لوگ ظاہر ہے آپ لوگ بھی تو اتحادی آپ لوگ بھی تو ان کو اتحادی بناتے رہے, یہ بھی آپ کے اتحادی بنتے رہے. پتہ نہیں آپ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں ایسی کر وقت پہ گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ذرا حل بھی پوچھتے ہیں تینوں مہمانوں سے. ذرا ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو مطلب اس ڈیبیٹ سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی حل کی طرف بات جائے گی. حل ہے کیا کراچی کو بہتر گورن کرنے کا, وہ پوچھتے ہیں مہمانوں سے. ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر پروگرام نیوز ٹوڈے میں. اور وورا صاحب, یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں کہ کراچی میں کچرا نہیں ہے, کراچی میں پارکس ہیں, کراچی میں پانی ہے, کراچی میں انڈر پاس ہے. میں نے ابھی تو بتایا کہ ایک انڈر پاس مینا بازار کا ان سے 2 سال سے نہیں بن رہا. میں نے ابھی تو بتایا یونیورسٹی روڈ کو 4.5 سال ہو گئے کھدے ہوئے. اچھا, یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے, دوسرے دن ان کے منسٹر جو ہے نا وہ سارے موقع پہ سب جگہ پہنچ جاتے ہیں. تو ہم کراچی میں یہ کام کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. کراچی ہیز بیکم دا ورسٹ لیونگ سٹی ان دی. اب کیسے آگے بڑھا جائے؟ قادر مدوخیل سے پہلے آپ بتا دیں, پھر وورا صاحب کا تب تک ہم سے رابطہ بحال ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ لوگ MKM کے ساتھ بیٹھے نا قادر مدوخیل صاحب, آپ لوگ جو ہیں وہ اتنی ساری بلڈنگز ہیں ابھی جو میری بہن MKM آپس میں 2 بیٹھے ہیں. MKM کے ساتھ ہم کیا بیٹھے ہیں, آپس میں 2 بیٹھے ہیں. کوئی فاروق ستار گروپ, کوئی گورنر گروپ, کوئی خالد مقبول صدیقی, کوئی مصطفیٰ کمال گروپ, یہ آپس میں کون سے ایک ہے؟ یہ کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں. ابھی مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی, ایک نظر آیا تھا ان سے, ان میں ایک نظر آیا تھا جو مخالف گروپ ہے. پھر وہ جا کے گورنر ہاؤس میں جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں مصطفیٰ کمال نظر آتا ہے. اب کراچی بدل گیا. کراچی کا ہر نوجوان اب سوچتا ہے ان کو چاہیے روزگار, ان کو چاہیے پانی. قادر صاحب, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آئندہ ایسے حادثات سے بچنے کے لیے آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے وہ عمارتیں, حادثات کے لیے ہم پہلے آفر کر چکے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا جائے اور اس کے اوپر آ جائے. جو اگر ملزم ٹھہرا جائے, چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو, ہم اس کے لیے حاضر ہیں. جی وورا صاحب, آپ اپنی بات بھی مکمل کر لیجئے. سوری, آپ کا نیٹ جو ہے وہ کنیکشن ذرا برا تھا. یہ جس طریقے سے دیکھیں یہ جو بات کر رہے تھے, اب میں کیا ان کی باتوں کا جواب دوں. یہ چیزیں جو ہے نا دنیا دیکھتی ہے, دنیا بولتی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی جو ہے پرسوں کل کی بات ہے کہ اسلامک چیمبر آف کامرس کی جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ تھی. وہاں پہ جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ سعودی عرب سے ہیں. انہوں نے کہا میں لاہور جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں دبئی میں آ گیا ہوں, میں کراچی آتا ہوں تو کراچی پہ مجھے افسوس ہوتا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں. خیر اینی وے, دیکھیں MKM کے دور میں جو ہے کراچی واز امنگس دی 12 فاسٹسٹ گروئنگ سٹی ان دی ورلڈ. ٹھیک ہے, یہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے. اور آج کی رپورٹ ہے کہ کراچی جو ہے دنیا کے 32 شہروں میں سے ایک شہر ہے. تو یہ ڈفرنس ہے. جب MKM کی حکومت ہوتی ہے تو کراچی گرو کرتا ہے, کراچی ڈیولپ ہوتا ہے. جب آپ لوگوں کی حکومت 17 سال سے ہے تو کراچی کا بیڑا غرق کرنے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. 15 گھنٹے تنزیل, 15 گھنٹے تک ان کا کوئی منسٹر, ان کا کوئی کنسرن جو ہے پولیٹیشین, کوئی ان کا جو ہے نمائندہ 15 گھنٹے تک اس آگ لگنے والی جگہ پہ 15 گھنٹے بعد آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ they do not have the ownership sense of the city. یہ ان کے پاس اونرشپ نہیں ہے. یہ بھی بات کر رہے تھے کہ کراچی میں پختون زیادہ ہیں. کراچی میں پختون بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, تمام لوگ ہزار والے بھی ہیں. کراچی جو ہے وہ کاسموپولیٹن سٹی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ کراچی کو جو ہے نا بالکل ایک ڈیفرنٹ اسٹیٹس ہونا چاہیے. کراچی میں سب لوگ رہتے ہیں, کراچی سب کا شہر ہے. لیکن وورا صاحب, ہوتا یہ نہیں کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں, تنقید بھی سندھ گورنمنٹ پہ ہوتی ہے, لیکن ہم نے جو آج میں نے باتیں کی ہیں تنزیلہ, میں یہ باتیں جو نا یہ آج نہیں کر رہا, یہ میں پچھلے کئی سالوں سے نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ کسی سسٹم میں آگے بڑھنے کی بھی تو کوئی بات ہونی, کوئی پریکٹیکل بھی تو کچھ ٹینجیبل بھی تو ہونا. کیسے بڑھیں گے؟ ایک دیکھیں سندھ گورنمنٹ جو ہے, سندھ گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے, بلدیات بھی ان کے پاس ہے. بلدیات سے پہلے 1.5 سال ایڈمنسٹریٹرشپ بھی یہی ایڈمنسٹریٹر رہے. تو سب کچھ تو ان کے کنٹرول میں. اس کے بعد پھر میں جب دیکھیں ابھی یہ جو ہے نا اگر بسیں چلاتے ہیں, بسیں بولتے ہیں ہم نے 200 بسیں خریدی, وہ اس دوسرے دن ورلڈ بینک کی رپورٹ آ جاتی ہے کراچی کی ریکوائرمنٹ 15,000 بسیں ہیں. یہ ان کے اپنے علاقے میں, قادر بھائی کے علاقے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جا کے ان سے کہیں خود ہی بنا کے دے دیں ویڈیو آپ کو, کہ جو ہے منی بس کی چھت پہ بیٹھ کے مزدور سفر کر رہا ہوتا ہے. یہاں سائڈ میں میری آفس کے سامنے سے اس وقت بھی جو ہے 50 منی بس جا رہی ہوں گی. حل کیا ہے؟
حل فیصل صاحب پہلے آپ بتا دیں حل کیا ہے. کراچی کی اونرشپ ہے. جو لوگ اس وقت کراچی پہ حکومت کر رہے ہیں they do not own کراچی, they do not belong from کراچی. اچھا سر وہ بلونگ نہ, میں پھر اسی سوال پہ آ جاؤں گی, بلونگ نہ کرنا. اب وہ زہران ممدانی بن گیا وہاں کا میئر, تو وہ بتا دیں پنجاب, تو پھر مراد علی شاہ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے. سر کراچی سندھ کا کیپٹل ہے نا, مطلب مراد علی شاہ صاحب کے پاس سندھ کا کیپٹل ہے تو کراچی دیکھیں there is a clear divide. یہ بیکار بحث ہے, دیکھیے سیدھی سی بات ہے. فیصل صاحب کیا حال ہے آپ کے خیال؟ آپ کو بااختیار پاورفل سٹی گورنمنٹ چاہیے ہیں, اور یہ بات جو ہے یہ تو خالصتاً سیاسی بنیادوں پہ ہو رہی ہے. اس حادثے کو سیاسی نہ کریں, اس کی جو کور ایشوز ہیں اس کو ڈیسائیڈ کریں, اور کراچی سمیت جو اربن سٹیز ہیں پاکستان کے سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے. یہ جو ہے یہ ایک اسٹرانگ جو سٹی گورنمنٹس ہیں ان کے بغیر نہیں چلے گا. آپ نے زہران ممدانی کی بالکل صحیح مثال دی ہے, وہ نیو یارکر ہے, دوسری ایتھنیسٹی سے ہے. وہاں کے سسٹم آپ بنائیے, سسٹم کو افیکٹو بنائیے. یہاں پہ ہر جماعت جو ہے, مطلب یہ قادر مندوخیل کی سیٹ جو ہے جس طرح سے دی گئی, پتہ ہے کہ ہم کو 19 سیٹیں جیتی ہوئی ہے پی ٹی آئی, وہ بھی ان کو دی گئی ہیں. گزارش یہ ہے کہ پھر اگر پولیٹیکل ڈیبیٹ میں جائیں گے تو پھر معاملے سے ہٹ جائیں گے ہم. بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ افیکٹولی پی ایف سی پروونشل فنانس کمیشن ایوارڈ ملے, تاکہ تمام ڈسٹرکٹ سے ان کا رسپیکٹو حصہ ملے, ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ بجٹ ملے, اور اس کو خرچنے کے لیے آپ کے پاس ایک افیکٹو اور بااختیار سٹی گورنمنٹ نظام ہونا چاہیے, جس میں جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ فائنینشلی بھی اور ایڈمنسٹریٹیولی بھی خود مختار ہوں, اور صوبائی حکومتوں کا اس میں جو ہے مداخلت جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور اسی لیے سے آپ آگے بڑھیں گے, ورنہ آگے یہ پھر معاملات. فیصل صاحب نے جو بات کی ہے, دیکھیں فیصل صاحب نے جو بات کی, قادر صاحب نے جو بات کی, میری پوری پارٹی یہ جو ہے نا ہر ڈیمانڈ سے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ فیڈرل کیپٹل ہونا چاہیے, تمام ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹتے ہیں. ہماری سب سے پہلی ڈیمانڈ جو ہم جب اسمبلیوں میں آئے تھے, آرٹیکل 140 کو ڈیفائن کرنا اور اختیارات کو نچلی سطح تک آپ کی بلدیات کو جو ہے نا با اختیار بنانا, تو یہ ہماری سب سے پہلی ڈیمانڈ تھی. آج فیصل بھائی نے اتنی اچھی بات ہے کہ ان کی پارٹی نے دو دفعہ یہ امینڈمنٹ آئی ریجیکٹ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے 27ویں ترمیم جب آئی تو کہا کہ نہیں ہمیں اس میں کچھ چیزوں پہ اعتراض ہے تو بیٹھ جاؤ. بات یہ ہے کہ تمام پارٹیاں یہ چینلوں پہ تو بات کرتی ہیں, پی ٹی آئی نے کوئی سپورٹ نہیں کیا اس کو. ہم نے تو بل جمع کرایا ہوا ہے نا, جن سے آپ کو امید لگی ہوئی ہے نون لیگ سے. وورا صاحب انہوں نے اپنے صوبے میں کروائی نہیں الیکشنز, مطلب 5 سال ہو گئے, یہاں تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کو مداخلت کرنی پڑی ہے, ان کا اپنا الیکشن کمیشن ہے. بات یہاں پہ جو میں کر رہا ہوں وہ آرٹیکل 140 کی کر رہا ہوں, اور آپ جو ہے وہ لے جا کے, ہمیں کسی سے امیدیں نہیں ہیں. ہم نے دیکھیں ہمیں پی ٹی آئی کی بھی سپورٹ چاہیے 140 کے لیے, ہمیں پیپلز پارٹی کی بھی سپورٹ چاہیے, ہمیں جے یو آئی کی بھی سپورٹ چاہیے. یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ قانون جو ہے اس قانون کی امینڈمنٹ پورے پاکستان کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. ارشد وورا صاحب, فیصل چودھری صاحب, قادر مندوخیل صاحب, تینوں کا بہت شکریہ جی گفتگو. آپ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے حادثات دوبارہ نہ ہوں. حادثے ہو جاتے ہیں, ساری دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن جو رسپانس جتنا ایفیشنٹ ہوتا ہے, جتنا بر وقت ہوتا ہے, اس سے اس حادثے کی جو سنگینی ہے اس کو یقیناً کنٹرول کیا جا سکتا ہے. انفارچونیٹلی کراچی گل پلازا کی آگ میں ہمیں ویسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا. بہرحال جی آج کے لیتے ہیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.